रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। उसी रवायती अंदाज में जो पेशावर के शुहदा हैं जो कि नमाज की अदायगी के लिए गए थे, शहीद होने के लिए नहीं गए थे, लेकिन नतीजतन बदकिस्मती से एक ऐसे माशरे का हिस्सा हैं जहाँ पे लोग जाते तो इबादत के लिए हैं और शहादत के रुतबे पे मनसब पे फायज़ होकर उनकी लाशें लौट के आती हैं। ये अलमिया है, ये बाइस फ़िक्र है। और मैं बहुत ही तुंदई से और संजीदगी से चाह रहा था कि हमारे जितने कोलीग्स, खुसूसी तौर पर मुशाहिद हुसैन साहब और इरफान सदीकी साहब हॉल से निकल रहे हैं, दोनों से मेरी गुजारिश है कि मेरी भी बात सुनें। जी तशरीफ़ रखें, अनवर साहब बुला रहे हैं। और क्योंकि मैंने अपने तमाम सीनियर ज़ुअम्मा को बहुत संजीदगी से सुना है। सर, मुझे फ़िक्र है कि हम कहीं इंटेलेक्चुअल पावर्टी से तो नहीं गुज़र रहे, हम कहीं अपनी इमेजिनेशन में तो फेल नहीं हो रहे हैं। मईशत तो हमारी जो है सो है, उसकी सूरत हाल तो हम सब के सामने है, लेकिन फ़िक्री अंदाज में भी हम बैंकरप्सी का शिकार होते जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गान जहाद के हवाले से या रिलीजन और पॉलिटिक्स के हवाले से हमारे यहाँ उमूमी तौर पर एक सेंटर ऑफ द राइट थॉट प्रोसेस है और एक सेंटर ऑफ द लेफ़्ट थॉट प्रोसेस है। कुछ लोग मज़हब को सियासत का हिस्सा समझते हैं और दुरुस्त जानते हुए उसमें बाकायदगी से हिस्सा लेते हैं, और कुछ उस तर्ज़ फ़िक्र से इख्तिलाफ़ रखते हैं। टेररिज़म के हवाले से हमारे अंदर जो उलझाव और कन्फ्यूजन आता है, बसा औकात ये जो हमारी आइडियोलॉजिकल बेंडिंग है, ये जो हमारा पॉन्शा है, इंक्लिनेशन है, ये भी बायस एक बन रहा होता है। अगर हम उसको फैक्चुअल बेसिस पे एग्जामिन करें तो लिबरलिज्म का सिंबलिज्म शहीद बेनज़ीर भुट्टो इन्हीं टेररिस्टों के हाथों शहीद होती हैं, और दूसरी तरफ शेखुल हदीस मौलाना हसन जान, वो भी इन्हीं टेररिस्टों का, जो कि देवबंद के उलमा के तर्जुमान रहे, जो कि देवबंद के उलमा के एक मैं समझता हूँ एक फेदर था उनके कैप में, वो भी खारजियों के इन्हीं रेडिकल एक्सट्रीम लोगों के हाथ जाते हैं। बशीर बिलोर से लेके सिफत गयूर शहीद तक 80,000 में से किस किस का नाम हम लें? They were all living entities with the loved ones. वो शौहर भी थे, माओं में से भी थे। शबाना एक हमारी स्वात की पुलिस कांस्टेबल थी जिनको इन बदबख्तों ने इसी तरह शहीद किया, और कई लोग थे। जहाद और अफगान जहाद की वजह से क्या हम इस मखमसे और इस क्वैगमायर का शिकार हुए हैं, इसको बड़े ओपन माइंड के साथ एग्जामिन करना चाहिए। कमाल की बात यह है, मैं अपने सीनियर हजरात के सामने ये नुक्ता रखते हुए, कि इसी ईरान की रियासत ने इस जहाद को सपोर्ट किया, अफगान जहाद को सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को सफ़र नहीं किया। जिन रियासतों ने इस अफगान जहाद को अपोज किया, इराक और सीरिया, वहाँ पे वो नाकाम रियासतों की तरफ चली गई। लोग कहते हैं कि खुदकुश हमलावर, वली नसर साहब मुशाहिद हुसैन साहब के बड़े दोस्त हैं, उन्होंने एक किताब लिखी इनएविटेबल नेशन। वो कहते हैं अफगान जहाद के दौरान CIA with its $100 billion budget was looking for one individual to take a truck full of explosives और सालंग टनल को वो एक्सप्लोड कर सके। In other words, they were looking for one suicide bomber and they could not find one. ये देवबंदियों का जहाद था, ये इन रेडिकल लोगों का जहाद था जिसको मैं और आप खड़े होकर आज यहां कंडेम कर रहे हैं। लेकिन पोस्ट 9/11 एक्सक्यूज मी, मिडल ईस्ट से ये फिनोमेना, बहुत से दोस्तों ने कहा कि खुदकुश हमलावर, हमने इसका नाम भी नहीं सुना था। मिस्र में ऐसे मुफ्ती सामने आए जिन्होंने इसराइल की रियासत के विज़ावी ये फतवा दिया कि अगर आपके पास असला नहीं है तो
تو اپنے بدن کو آپ اسلحے کے طور پہ استعمال کر کے جنگی حکمت عملی میں اس فدائی حملے کا حصہ بن سکتے ہیں. لیکن ان مفتیوں کو غالباً یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس صہیونی ریاست کے خلاف فتویٰ دیتے دیتے اس کے جو اندرونی معاشرے مسلم معاشروں پہ اثرات پڑیں گے اس کو کسی نے کیلکولیٹ نہیں کیا. ہمارے ایکسپیرینس میں جناب چیئرمین 20 سال سے رسپانس میکینزم کیا ہے؟ نہ ہم نیریٹو کو رسپونڈ کر پا رہے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ حسن بنا کو بھی آج آئیڈیل سمجھتے ہیں. ہم میں سے بہت سے سید قطب کے لٹریچر سے انسپریشن لے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ روسو اور والٹائر کی نیشن سٹیٹ کی جو لبرل ویلیوز ہیں اس کی طرف ریاست کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ بنیادی طور پر اس نیشن سٹیٹ میں ایک اصول تھا کہ رائٹ آف وائلنس اس کو سرنڈر کرنا تھا معاشرے نے ٹو دا اسٹیٹ، اور اسٹیٹ نے گارنٹی کرنی تھی سیکیورٹی. آپ گڈ طالبان بیڈ طالبان کی بات کرتے ہیں، ہم تو سفر کر رہے ہیں گڈ وائلنس اور بیڈ وائلنس سے. جب ہمیں بی ایل اے کے وائلنس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، بی ایل ایف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بہت سارے دوست یہاں پر اس کو پولیٹیکل پرابلم قرار دیتے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی پولیٹیکل ہے. پالیٹکس ہی ٹیرر کو جنم دیتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ اپنی فارن پالیسی کا جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ہمارے کہنے پہ کریں گے. آپ امریکہ سے دوستی نہیں کریں گے ورنہ میں خود کو حملہ آور بنوں گا. وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کی اکانومی میں ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے عدل کے نظام میں ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاں پر ایک نئی ریاست بنانا چاہتے ہیں. لیکن دونوں کا ٹول وائلنس ہے. ایک کا وائلنس کا ڈگری ذرا زیادہ ہے، سپیکٹیکولر وائلنس کر دیتا ہے، اے پی ایس کریٹ کر دیتا ہے، مساجد میں حملے کرتا ہے، امبارگو میں حملے کرتا ہے. اس لیے زیادہ قابل نفرت ہے اور ہونا چاہیے. ان تمام خارجیوں پہ اس فلور آف دا ہاؤس میں اوپن ہو کر لعنت بیچتا ہوں. We not just condemn it, and as a practicing Muslim I am saying it کہ میں اس پہ لعنت بیچتا ہوں. انہوں نے خود بھی یہ بیمار ہیں، یہ اس ریاست اور اس معاشرے کو بھی بیماری کی طرف دھکیل رہے ہیں. لیکن ساتھ میں ہمارا رسپانس میکینزم ریاست کا کیا تھا؟ 2008 پوسٹ 2008 جب یہ ابھر کے سامنے آئی تو ہم نے 18th امینڈمنٹ کے تحت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو پروونسز کو ڈیلیگیٹ کر دیا. جو ٹیررسٹ تھا ایشو نہیں تھا، اس کو وفاق اور فیڈریٹنگ یونٹس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہاں پر جو ان کا رسپانس میکینزم تھا یا ان کا انیشیٹو تھا، بلکہ رسپانس میکینزم تو ہمارا ہونا چاہیے تھا، ان کا انیشیٹو وزیرستان سے لے کے سکھر تک ایک تھا. ان کے نزدیک کراچی، کوئٹہ، پشاور، پنڈی، لاہور میں کوئی تفریق نہیں تھی. جب ہم یہی نہیں ریئلائز کر پا رہے تھے کہ یہ کامن کرمنالٹی اور لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم کو کیا علیحدہ کر کے دیکھنا چاہیے، ہم نے سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کیا کیا کہ جناب جو فوج ہے، جو کہ بائی دا وے آپ ہی ٹیکس کلیکٹ کر کے اس کو تیار کر رہے ہیں، لیکن نان کنونشنل کے لیے نہیں، کنونشنل وارفیئر کے لیے. اینڈ یو ٹرائی ٹو مارف دیٹ فورس انٹو اے کاؤنٹر ٹیررزم فورس، اور آپ اس سے کام چلاتے رہے. سچ بولنے تو آئیں، ادھورا سچ نہیں بولتے، پورا بول دیتے ہیں. اس مارفڈ فورس کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی شکل اختیار کر گئی، آن دا جاب ٹریننگ شروع ہو گئی. اس میں بسا اوقات آپ اس کی نکتہ چینی بھی کرتے ہیں، رائٹلی سو، ضرور کریں، حق ہے، اور بسا اوقات آپ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور کریڈٹ بھی دیتے ہیں. دونوں صورتیں ہونی چاہیے. لیکن یہ آنسلاٹ ڈومیسٹک ہے، انٹرنل ہے. آپ پہ ہندوستان نے حملہ نہیں کیا، آپ پہ چائنا نے حملہ نہیں کیا، ایران نے نہیں کیا، افغانستان کی ریاست نے نہیں کیا.
یہ ایک انٹرنل آنسلاٹ ہے. کیا انٹرنل آنسلاٹ کے لیے کوئی سویلین کاؤنٹر ٹیررزم فورس کی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے تھی؟ نہیں ہونی چاہیے تھی. دونوں ٹول ریاست کے پاس موجود ہیں, نیگوسیشن کی بھی موجود ہیں اور اپلیکیشن آف فورس کی بھی موجود ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے مخالف ہیں. بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ اپلیکیشن آف فورس کے ہی حامی ہیں. سینیٹر صاحب کنکلوڈ کریں پلیز, کیونکہ 10 نہیں, منٹ میں ہو آج نہیں کنکلوڈ کروں گا جناب چیئرمین, آج مجھے بولنے دیں. یہ میں اپنے باقی ساتھیوں سے فلور پہ درخواست کروں گا پلیز, میں ایک سنجیدہ ڈیبیٹ جنریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کا اگر نمبر آپ بھی دے دوں اس اس کو. ڈیبیٹ میں سنجیدہ نہیں ہیں تو آئی لیو دس ہاؤس پلیز. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, دیکھیں میں مہینوں میں نہیں بولتا ہوں اس آفس, اس فلور پہ. کائنڈلی دیکھیں, اگر میرے دوست مجھ سے تنگ ہو رہے ہیں میں نکل رہا ہوں. نہیں آپ ہاؤس میں بیٹھے رہیں, لیکن کوشش کریں کہ بھائی کنکلوڈ کریں. میرے کولیگز اگر ابھی تک مجھے سننا چاہ رہے ہیں, میں اس توسط سے پوری قوم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جناب چیئرمین. اور میرا آنے کا یہاں مقصد کیا ہے جی؟ میں یہ میرے آئی ایم آنرڈ. اگر ایسے دوست مجھے سن رہے ہیں مجھے پلیز بولنے دیں. کوشش کریں کنکلوڈ کریں. چلے میں جلدی سے. کوشش کر لوں گا, ابھی وقت ضائع نہ کرتے ہیں, نہ آپ Please, کریں نہ میں please. کرتا ہوں. آئی ایم آنرڈ سر. میں جناب والا یہ آنسلاٹ انٹرنل ہے. آنسلاٹ انٹرنل ہے. جب انٹرنل ہے یہاں پہ ہولسٹک اپروچ ہمیں چاہیے. اگر ہم سلوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, اس پرنسپل عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں, نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں, زرداری صاحب کیا چاہتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کیا چاہتے ہیں, میں کیا چاہتا ہوں, ہم میں سے کوئی بھی گاسپل ٹروتھ کیری نہیں کر رہا. عمران خان صاحب چاہتے ہوں گے کہ مذاکرات ہوں, لیکن اس مذاکرات کے نقطے پہ ان سے مذاکرات ہونے چاہیے, ان سے بات ہونی چاہیے کہ آپ کیوں چاہتے ہیں, ڈیزائرڈ گول کیا ہے, ان مذاکرات سے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, یا اپلیکیشن آف فورس وہ جب آپ کریں گے اس کا ڈیزائرڈ گول کیا ہے. دونوں صورتیں میں پارلیمنٹ کی بے شک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو لیڈ لینا چاہیے, اور جو کنسرنڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے کھل کے بات کریں. اگر ہم اتنے ہی ان سے خوفزدہ ہیں تو پھر اس فلور کو, اس پارلیمنٹ کو, اس حکومت کو بند کر دیں, گھر چلتے ہیں, وہ جانے پھر ان کا کام جانے, بند کر دیں. یہ بھی ایک اچھی تجویز ہے. لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ فنکشنل ڈیموکریسی نہیں ہے, اور اگر فنکشنل ڈیموکریسی ہے لیٹس کنٹریبیوٹ ٹورڈز اٹ. صرف ریٹرک سے کام نہیں چلے گا. فنکشنل ڈیموکریسی اگر میں اور آپ ہیں ہم سے بنے گی. فنکشنل ڈیموکریسی میں نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے, آپ نے ایز اے اپوزیشن کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اس فلور کو ڈینائی نہیں کرنا, اس فلور پہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے, جتنی بھی الیکٹڈ باڈیز ہیں. آئین کا تقاضا یہی ہے. جناب میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے دوبارہ یہ عرض کروں کہ جب تک ہم کائنیٹکس میں جس نیشنل نیکٹا کی ڈویژن کی بات کی جا رہی ہے اس میں آپریشنل کیپیبلٹیز اور انٹیلیجنس کیپیبلٹیز کو کولیس کیا جائے, وہ کولیس ہوں گی تو تب وہ رسپونڈ میکینزم میں کارآمد ہوں گی. اسپیشل فورسز آپ کو ڈیزائن کرنے پڑیں گے. جس ٹیرین میں آپ لڑنا چاہتے ہیں, آپ بلوچستان کے پہاڑوں میں ٹیررسٹ بیٹھا ہوا ہے, وزیرستان کے پہاڑوں میں بیٹھا ہوا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ نارمل پولیسنگ کی جس کی ٹریننگ ہوئی ہے وہ جا کے وہاں کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. اس کے لیے آپ کو اسپیشلائزڈ فورسز کو ڈیزائن اور ڈیولپ کرنا پڑے گا. اٹس ہائی ٹائم. اور ریاست کے جتنے بھی ستون ہیں, میڈیا ہے, پارلیمنٹ ہے, نان الیکٹڈ باڈیز ہیں, سول بیوروکریسی ہے, ملٹری بیوروکریسی ہے, ان تمام لوگوں کو اس بات پہ ایٹ لیسٹ منیمم کنسنسس کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی ریاست میں چاہے آرگنائزڈ کرائم ہو چاہے ٹیررزم ہو, وائلنس کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی. پاکستان میں سب سے اہم جو ہے وہ پاکستانی ہے, ایک عام شہری ہے, اس کی لائف کو ریگارڈ کیا جائے. بیسک ہیومن رائٹ ہے, رائٹ ٹو لائف. تو رائٹ ٹو لائف کو انشور کرنے کے لیے ہمیں جو ہے اپنے تھاٹ پروسیس کو جنریٹ کرنا پڑے گا. جناب چیئرمین, آپ میرے طرف بہت گہری نظروں سے دیکھ رہے ہیں,
اور میں بات کو اختصار کرتے ہوئے مختصر کرتے ہوئے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ایکسٹرا ٹائم دیا، اور اپنے کولیگز کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی سنا. تھینک یو، بہت تھینک یو جی، شکریہ. تھینک یو جی. جی سینیٹر اعجاز چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین بہت شکریہ، باری بہت دیر سے آئی ہے. تن ہمہ داغ داغ شد پنبہ کجا کجا نہم. آج ہمارا قومی جسم زخم زخم ہے. کس کس جگہ